बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाजरीन, आज हमें जो स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राजा उस्मान ताहिर, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। हम जानेंगे मुल्की सिचुएशन के हवाले से भी और इंटरनेशनल जो क्राइसिस है उस एतबार से भी। दूसरी जो हमारी मेहमान हैं डॉक्टर निगहत फ़ारूक, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मलिक मेहरबान अली, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। और क्योंकि इत्तेहादी हैं बहुत जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर निगहत फ़ारूक और मलिक मेहरबान अली, मुल्क की जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया उसके बाद की जो कंडीशंस हैं उस एतबार से भी हम जानेंगे अपने मेहमानों से। और राजा उस्मान ताहिर साहब से हम पूछेंगे इस पूरी सूरत हाल का तजिया, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर क्या कहेंगे। एक तो उस्मान ताहिर साहब इस हवाले से कहिएगा, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद की जो सूरत हाल है क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मज़ीद आगे बढ़ेंगी या जो पोजीशन है जो तहरीक इंसाफ की ऐसे ही रहेगी? जी रज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि जो फ़ैसला आया मखसूस किस्तों के हवाले से, तवक्को ये की जा रही है कि आइनी बेंच जो बनाया गया है और इससे यही फ़ैसला मतवक्को था। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो मुल्क की सियासत को नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह के फ़ैसले कम अज़ कम कंट्रोवर्शियल जो फ़ैसले हैं वो नहीं होने चाहिए थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड प्लेइंग खुल के खेलने का मौका दिया जाता, जिस तरह इलेक्शन में आपने देखा कि उनको उस तरह का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो मखसूस नशिस्तें थी उसके ऊपर भी उनसे ये हक उनका छीना गया। तो इसके बाद नून लीग की पोजीशन तो मज़ीद वाज़ी हो गई। जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी पोजीशन मज़ीद वाज़ी हो गई कि अब उनको कोई ख़तरा नहीं है, किसी भी जगह से कहीं से भी कोई ख़तरा नहीं है। अब उनका करना भी यही था कि मखसूस किस्तों के हवाले से उन्होंने अहम फ़ैसला करवाना था, वो फ़ैसला हो गया। फिर देखें इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद रोक के रखा हुआ था, वो अब अमल दरामद किस तरह हुआ है। तो अब मखसूस किस्तों के बाद हुकूमत के पास तो अवान में अक्सरियत हो गई है। अब उनको जो उनकी इत्तेहादी हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे भी जिस तरह छोटी-छोटी जमातें हैं जिनसे इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, उससे भी उनको कोई परेशानी वाली इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं लग रही है। लेकिन इस सियासी सूरत-ए-हाल के साथ-साथ जो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल है वो भी इंतहाई मैं समझता हूँ कि अबतर होती जा रही है। अब आपने खुद देखा कि चीनी की कीमतें जो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई हैं और ये वही लोग हैं जो पहले चीनी को बाहर भेजते हैं और फिर उसी डबल कीमत के ऊपर फिर वापस उसको बरामद किया जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। मखसूस चीज़ों के हवाले से कम अज़ कम जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो मैं ये समझता हूँ कि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह का फ़ैसला आएगा और इसको फ़ौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा लिया जाएगा। अब जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि हुकूमत के लिए अब सुकून ही सुकून है। आगे जब तक इनका निज़ाम चल रहा है इनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा। सबसे पहले तो ये था कि जो इत्तेहादी जमातें थीं वो ब्लैकमेल करके किसी वक्त भी निकल सकती थीं, लेकिन मखसूस किस्तों के बाद जिस तरह पंजाब में, वफाक में और दीगर सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें अब हुकूमत के लिए मैदान खुला है। अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर निगहत फ़ारूक साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। आपसे मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा, क्या उस्मान ताहिर साहब कहते हैं कि आपके लिए मीन्स जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून उसके लिए सुकून ही सुकून है, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून को सुकून करने देंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सुकून इस तरह सुकून है। जिस वक़्त इनके साथ अगर नहीं होती तो इनके इत्तेहादी कहाँ फिर होंगे? बात तो ये है कि हम इनके साथ हैं तो ये यहाँ तक आए हुए हैं ना। और दूसरा ये जो सीटों की बात है ये तो मानने वाली बात थी कि ये तहरीक इंसाफ की ही सीटें थी, लेकिन क्योंकि उनकी जो टेक्निकल फॉल्ट्स हुई हैं या उन्होंने कोई एक लिस्ट पहले जमा नहीं करवाई हुई थी, दूसरे वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, उनके अलग-अलग हर उस कोई किसी निशान पे जीता है, कोई किसी निशान से, फिर उन्होंने दूसरी पार्टी से ज्वाइन किया जिन्होंने कोई नशिस्त के लिए किसी किस्म की लेडीज नशिस्त के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। तो उस सूरत में डेफिनेटली वो सीट्स इनके पास नहीं जा सकती थी। आफ्टर ऑल जो सुप्रीम कोर्ट का या जजेस का कोई फैसला है तो ऐसे तो नहीं है ना, इसके पीछे रीजन है और विदाउट रीजन तो वो किसी को ऐसे नहीं दे सकते। तो जब उनके पास वो लिस्ट ही नहीं थी और जिसके साथ ये अटैच हुए हैं जिस पार्टी के साथ उसकी उनके कोई लिस्ट नहीं गई मैडम उसमें क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहले जिन जजों ने फैसला दिया था, जो कलअदम करवाया गया था पहले फैसला, जो 13 जजों का फैसला था उसके ऊपर 5 या 6 जजों का फैसला कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है?
ابھی تو دیکھ لیں پھر یہ تو جو ہے ہمارا الیکشن کمیشن کا ہے، وہ بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں، وہ بھی اپنا جواز پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہے کہ نون لیگ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش میں ہے، یہ تو بات صحیح ہے. اور یہ جو بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ابھی سکون میں ہے، تو تھوڑا سا مطلب ہے ہولا ہاتھ رکھے، دیکھیں سوچے کہ سکون میں کس طرح ہے. یہ بتائیں، آپ نے ان کو دے دیا سمر بلور کو، اپنی خواتین کو ہٹا کے ان کے لیے نشست کریٹ کر دی، ان کو دے دی سیٹیں 2 خواتین کو اس میں MNA کے لیے سرحد سے. اب دیکھیں آپ لوگ تو جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ملک کے ساتھ تو آپ کو بڑے طریقے سے اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلنا. میڈم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے وہ سکون میں ہے نا، اب جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ سکون میں ہے. اس لحاظ سے تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم دل کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، وہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. ملک صاحب سے ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ملک مہربان علی صاحب، اس حوالے سے کہیے گا، کیا واقعی میں آپ سکون میں ہیں یا آپ کا سکون جو ہے ختم ہونے والا ہے؟ میں اس اعتبار سے بھی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ آیا، اس کے بعد کی جو سچویشن ہے، اور ساتھ جو تحریک انصاف ایک بار پھر روڈز پر آنے کے لیے تیار ہے، تو کتنا ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ راج صاحب. ایک تو عثمان طاہر صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے، اور وہ ایک ٹاپک بھی بن گیا کہ نون لیگ سکون میں ہے. میم نگہت صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ نون لیگ سکون میں ہے، تو کیسے سکون میں ہے؟ بیسیکلی جو عثمان طاہر صاحب نے بات کی ہے، ان کی بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ جی PTI کے لیے یہ جو تھا، یہ کنٹروورشل جو ڈیسیژن ہے یہ نہیں آنا چاہیے. بیسیکلی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، جب کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنی غلطی کرتی ہے تو اس کی غلطی کا ازالہ اس کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے. اس میں ہماری جماعت کا کوئی رول نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اسپیشل فیصلہ کروا لیا مخصوص نشستوں کا. بیسیکلی سپریم جو کورٹ ہے، سپریم عدالت ہے وہ ہمارے پاکستان کی، اس کا یہ ڈیسیژن ہے کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو نہیں ملی. تو اس پر میڈم نگہت صاحبہ نے بھی جو بات کی ہے کہ جی بالکل ان کی جو فیصلے تھے، جو ڈیسیژن تھا ان کا پارٹی کا، PTI کا، وہ درست نہیں تھا. ان کے نہ درست ہونے کی جو سزا ہے وہ اگر PTI جو ہے اپنے ورکرز کو دے، اپنی عوام کو دے، یا پاکستان کی عوام کو دے، جی یہ نون لیگ نے یہ سارا کچھ کروا لیا اور نون لیگ جو ہے وہ مضبوط ہو گئی. دیکھیں، بیسیکلی تو ہم سب کو بس یہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہمارا ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو. اسی طرح جو ابھی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جو مسائل ہیں ان کو کیسے دیکھے گی. دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جن کی اتحادی جو ہیں، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، بڑی سینئر جماعت ہے، اور باقی بھی چھوٹی جماعتیں ہیں. یہ ساری جماعتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ ملک کو ہم نے، ملک کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اس ٹائم تک جتنی بھی ایسی پارٹی چیز کو فوکس کر کے چل رہی ہیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی جو ہے اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے تلخ ڈیسیژن تھے جو اس گورنمنٹ نے کیے ہیں. ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو اتحادی گورنمنٹ ہے، اس نے بہت تلخ جو ڈیسیژن ہیں وہ کیے ہیں جو کہ عوام کے لیے بھی ناگوار گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. کیسے ملک مہربان صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ملک کیسے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ یہاں بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی، وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. جس طرح ابھی حال ہی میں مائیکروسافٹ نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، شیل پاکستان نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ ملک میں آ نہیں رہی ہے. اب فیصلے کیبنٹ میں کیے جاتے ہیں کہ چینی کو باہر بھیجا جائے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ چینی کی قلت ہو کے اس کو واپس لایا جائے. تو یہ کون سے فیصلے ہیں؟ اس سے ملک کس راہ پہ جا رہا ہے؟ میں بالکل آپ سے گزارش کرتا ہوں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، ملک کے اندر سے بڑی بڑی کمپنیاں باہر چلی گئیں اور پھر وہ آ گئی. دیکھیں، ملک ایک سیاست ہے جو ہم اپنے انٹر ملک کے اندر کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جو عوام کے سامنے ہے. ایک ملک جو ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ سیاست چل رہی ہے.
انٹرنیشنل سیاست کیا ہے وہ آپ تب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نظر میں ہے. پاکستان نے جو بھی کام کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک چبن ہے. تو دیکھیں جب جیسے ابھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, ایسے انٹرنیشنل جو سیاست ہے اس کے اندر بھی جو باقی کنٹریز ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کس ملک کو ہم نیچے لے کر آئیں, ان کی کون سی چیز کو ہم توڑیں جس سے وہ ملک ٹوٹ جائے. تو یہ جو کمپنیز چل رہی ہوتی ہیں یہ ملک کے اندر آتی ہیں, ان کی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ جب جاتی ہیں تو وہ بھی ایک پالیسی کے تحت ملک صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ملک مہربان صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. آپ سب سے بڑے اتحادی ہیں امریکہ کے, تو اگر وہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح رویہ رکھتا ہے تو پھر اس اتحاد کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ امریکہ کے اتحادی ہیں, بیسیکلی ہم امت مسلمہ کے اتحادی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اور ہمارے ساتھ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں, ہم نے وہ فیصلے کیے ہیں, وہ ڈیسیژن کیا ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے, ملک کی جو تعمیر و ترقی کے لیے بہتر ہے, وہ ہمارے فیصلے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی اس کے اوپر جو ہمارے ڈیسیژنز تھے, پارٹی کے جو ڈیسیژنز تھے, آرمی چیف کے جو ڈیسیژنز تھے, وہ ہم نے کیے ہیں. یہ جو امریکہ کی اتحادی کی بات آپ کرتے ہیں یا پھر انٹرنیشنل سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی جماعت آپ کے ساتھ چل رہی ہے, جیسے لائک ابھی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے اتحادی بن کر ایک ملک کو چلا رہی ہے, تو ان کے بھی بہت سارے, جیسے ابھی میڈم نگہت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے فلاں ٹکٹ فلاں کو دے دیا, فلاں کام فلاں. تو ہر پارٹی کے اندر اگر یہ چیزیں موجود ہیں جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں پاکستان کے اندر, تو اسی طرح نیشنل لیول پر بھی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کا اتحادی ہے یا وہ آپ کو لائک کرتا ہے, اس کے باوجود وہ اس کے اندر وہ جو یہودی لابی کی منافقت ہے وہ اس کو رکھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی نہ کرے. ملک صاحب آپ کو مجبوری یہ بن گئی, دنیا کی مجبوری یہ بن گئی کہ وہ پاکستان کو ابھی اپریشیٹ کرنے کے اوپر آ گیا. پوری دنیا جو ہے وہ ابھی پاکستان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ملک صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. راجہ عثمان طاہر صاحب, آپ سے اس حوالے سے جانوں گا. ایک تو ڈاکٹر نگہت فاروق صاحبہ نے جس طرح کہا, ملک مہربان صاحب نے کہا, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی جماعتیں ہیں. جس طرح کی چیزیں یہ لے کر چل رہی ہیں, نہ تحریک انصاف کو پوچھا جا رہا ہے, وہ بھی تیسری ایک بڑی جماعت ہے. اور JUI کے حوالے سے بات کی جائے, آج کل پھر تمام تر جو روٹس ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف ہیں. آپ ساری پارٹیز کو جاتا ہوا وہاں دیکھ رہے ہیں. کیا کوئی فیوچر کے اعتبار سے پرسپیکٹیو ہے؟ کس اعتبار سے ملک کو آگے لے کر جایا جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی مفاہمت ہے اس کے بغیر معاشی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں؟ راجہ صاحب, سب سے پہلے تو میں ملک مہربان صاحب کو میری یہ خواہش ہے کہ مخصوص جستوں میں جو فیصلہ آیا اس میں سے ملک مہربان صاحب کو بھی ملنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بڑے پرانے سیاسی ورکر ہیں اور بڑے عرصے سے پہلے ان کا تعلق PTI سے تھا. ان کا بھی حق بنتا ہے کہ مخصوص جس کے اوپر یہ بھی پارلیمان میں آئیں اور اپنی رائے وہاں پہ رکھیں. تو دوسری بات یہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ملک کا فیوچر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, اگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ملک کی جو بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں آپ کی اگر معاشی صورتحال بہتر ہو تو. ٹھیک, جس طرح ملک میں معاشی استحکام نظر نہیں آ رہا ہے, اور میں نے پہلے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ کے جا رہی ہیں. حکومت کا بہت بڑا نعرہ ہے کہ معاشی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. کیسے ختم ہوئی ہیں؟ دیکھیں ابھی حالیہ آپ پچھلے ہفتے کی بات دیکھیں کہ چینی کی قیمت یہاں پہ 200 روپے کلو ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں جو دیہڑی دار مزدور ہے, جو عام بندہ ہے, اس کی زندگی میں حکومت نے کیا کمی لائی ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت, میں یہیں سے چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بجلی کی قیمت 16 روپے یونٹ سے بڑھا کے آپ اس کو 40 روپے یونٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر 7 روپے یونٹ کم کر کے کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں کہ واہ واہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. مطلب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے. اور اب میں تو حیران اس لیے ہوں کہ عوام بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک طرف آپ پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں, پچھلے 3 مہینوں سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے, مسلسل کمی آ رہی ہے. اور حالیہ جو ابھی پچھلی دفعہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اضافہ کیا ہے, اس میں کمی بن رہی تھی. بجائے اس کے عوام کو ریلیف دینے کے آپ ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. وہ فیوچر کی آپ نے بات کی, فیوچر کی بات یہ ہوتی ہے احسن حمید راجہ صاحب کہ جب آپ کے ملک میں دھڑ دھڑ انویسٹمنٹ آ رہی ہو, باہر سے لوگ آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوں, یہاں بے روزگاری ختم ہو رہی ہو, پھر ملک کا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, ترقی کر رہا ہے. لیکن اگر فائلوں ناروں اور صرف باتوں کی حد تک ملک ترقی کر رہا ہو تو پھر اس کا فیوچر کیا ہوگا مجھے بتائیں. اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, جس طرح آپ نے JUI کا کہا اور پاکستان تحریک انصاف کا کہا,
اگر ان سے آپ صلاح مشورہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، اچھی خاصی ان کے فالوورز ہیں، تو آپ ان سے مشاورت کسی بھی حوالے سے نہیں کریں گے تو ملک کو ترقی کی راہ پہ آپ کیسے لے کے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ سرمایہ کاری یہاں پہ لائیں، سرمایہ کار یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نگہت فاروق صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان کس سینیریو پہ کھڑی ہوگی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے، اور کے پی کے میں اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کیا سندھ والی تبدیلی وہ کے پی کے کی طرف جائے گی یا نہیں؟ جی، آپ نے تو بڑا مشکل سوال کر دیا۔ کے پی کے حوالے سے تو اگر مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی وہاں گورنمنٹ کا کوئی ایسا ہوگا چینج اوور۔ کوشش ضرور کی جا رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ کے پاس ہونے کی ڈیٹ نکل رہی تھی اس وقت بھی جلدی ہو گیا سارا کچھ۔ تو وہاں پر جو کے پی کے میں اس وقت حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف والے ہیں اور وہ بہت عرصے سے وہاں پر ہیں، وہ وہاں کے بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور ان کو طریقے آتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو بچانے کی ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا مراد سعید صاحب بھی آگے، ابھی ایک اور نیا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ جی ہم 5 اگست سے ایک تحریک چلائیں گے جس میں ان کے بچے بھی آئیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بولا کہ ان کے عمران صاحب کے بچے بھی آئیں گے یہاں پر، اور سارا کچھ ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے یہ اپنی حکومت پوری طرح بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور رہی حکومت اگر ہٹ جاتی ہے تو یہاں پر زیادہ کس کا، آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں ایک اپنے تجزیے کے حساب سے دیکھوں تو پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ کے پی کے میں ابھی نہیں ہے، کسی دور میں بہت زیادہ تھی، ابھی نہیں ہے۔ یہاں پر اے این پی یا جے یو آئی کا زیادہ ہے، ہولڈ ہے۔ ملک مہربان علی صاحب، وہاں پر بھی ایک کولیشن کی صورت میں کوئی گورنمنٹ آ جائے جس میں مختلف پارٹیز اکٹھی مل کے ایک اتحادی گورنمنٹ بنائے، یہ پاسبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کین یو پلیز ریپیٹ دیٹ؟ آپ نے ایک اور کوشچن بھی کیا تھا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سے ون ون سچویشن ہو سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ میرے خیال میں اس وقت کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بلاول صاحب نے پیپلز پارٹی کو کافی لوگوں کے اندر ان کی رسپیکٹ آ گئی ہے، اور جیسے انہوں نے باہر کی کنٹریز میں پاکستان کا ایک امیج اچھا بنا دیا ہے، اس وقت یہاں پر بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب ان کو بھٹو کیا نواسا جو ہے یا گرینڈ سن کے طور پہ اب لوگ ایکسپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کے 2 دن پہلے کی جو کرنٹ ٹاپر سے آپ نے سنا ہوگا، جو ان کے انٹرویو انہوں نے دیا تھا، بڑا بولڈلی دیا تھا اور بڑے کانفیڈنٹلی ان کو جواب دے رہے تھے۔ وہ مودی کو بھی بڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف وہاں پر جو انڈیا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ان کے پتلے جلانے کی کوشش کی، بہت کچھ۔ تو ان ساری وجوہات کے بنا پہ پیپلز پارٹی جو عام جنریشن ہے، جو بچوں کی جنریشن ہے، وہ بھی اب اس طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کو بلاول بھٹو کے اندر ایک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے کہ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کی تھی اور بی بی کی تھی، بی بی بے نظیر بھٹو کی ریفلیکشن ان دونوں کی اب بلاول صاحب کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ملک مہربان علی صاحب، میرے خیال میں ملک مہربان علی صاحب، صدر پاکستان کی تبدیلی کے حوالے سے غیر ملکی سازش نہیں لگتی، رانا ثناء اللہ اس حوالے سے کہتے ہیں۔ یہ کوئی اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ صدر پاکستان کو چینج کیا جا رہا ہے، کیا پاکستان مسلم لیگ نون صدر پاکستان کو چینج کرنے کے حق میں ہے؟ شکریہ راج صاحب۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مہمان ہیں تجزیہ نگار عثمان طاہر صاحب، جب آپ نے تعارف کروایا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تجزیہ نگار ہے، اور تجزیہ نگار جو ہوتا ہے وہ ملک کی نا ساری اچھی باتیں بری باتیں ساری جو ہے وہ قوم اور عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ تو ان کی باتوں سے تو مجھے صرف اور صرف یہی لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، چونکہ آج پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا فورم پہ، تو عثمان طاہر صاحب ہی ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ ایک نہیں ملک صاحب، ملک صاحب آپ کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ جو اگر آپ عوام میں جائیں نا، دیکھیں آپ کا خود پہلے سے آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو۔ میں یہی بات آپ کو بتانے لگا تھا ابھی، چونکہ آپ نے مجھے پی ٹی آئی سے کہا
تو میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ تجزیہ نگار نہیں، آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اصل میں نہیں، میں نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کی، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں ملک صاحب، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو عوام کے دلوں کی بات ہے. عثمان طاہر صاحب اب میری بات سن لیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرا کبھی بھی تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہا، اور نہ ہی میرا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ رہا ہے، نہ میں ان کا کوئی بی ڈی ممبر تک نہیں رہا، نہ ہی میں ان کا کوئی انیشیل جو وہ ممبرز ہوتے ہیں وہ کیا جو اس کے ممبرشپ جو ہوتی ہے اس پہ بھی کبھی میں نے کوئی سائن نہیں کیے. تو یہ ایک تو میں آپ کی تھوڑی سی آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے ہم سے یہ تعارف کروایا تھا. میری تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے کہ ملک مہربان صاحب کا اچھا بن رہا تھا. میسج آپ تک یہ اچھا ملک صاحب نہیں گیا. دوسری بات جو ملک صاحب عثمان صاحب بالکل نمائندگی جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے، اور حقیقی معنوں میں قوم تک پیغام پہنچانا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ ابھی اس ٹائم کس سٹیج کے اوپر ہے اور ملک کو کیسے لے کے جاتے ہیں. اگر آپ تجزیہ نگار ہیں، ماشاءاللہ آپ اس کو جانتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی جب پی ٹی آئی گئی ہے تو اس ٹائم ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے اوپر پہنچ چکا تھا، ملک ریل لسٹ میں تھا. 16 ماہ کے اندر جو اتحادی گورنمنٹ بنی تھی اس نے ملک کو باہر نکالا، اس نے ڈیفالٹ سے باہر نکالا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر تجزیہ نگار آپ ہیں تو آپ کو قوم کو بتانی چاہیے کہ ملک کا جو سٹیج تھی وہ کیا تھی اور اب ملک جو ہے وہ کس سٹیج کے اوپر ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے تھے کہ جی بجلی 16 روپے تھی اور وہ پھر کہاں پہ چلی گئی، یہ بات اگر آپ یوں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہم نے دی تو اس سے پہلے بجلی کس ریٹ پہ تھی کہ انہوں نے 16 روپے کر دی. تب چینی کس ریٹ پر تھی جو انہوں نے اس ریٹ پہ کر دی. تب پیٹرول کس ریٹ پہ تھا جب پی ٹی آئی والوں نے وہ کر دیا. تب جو ہے اگر آپ بات کرتے تو وہ کدھر کھڑا تھا اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کہاں چلا گیا. ملک صاحب سر یہ ساری شرائط آپ آئی ایم ایف کی مان رہے ہیں نا، یہ بھائی جان ملک صاحب میں اس اعتبار سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان کی تبدیلی کے حوالے سے کیا مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی؟ اس حق میں ہے کہ صدر پاکستان کو چینج کیا جائے؟ دیکھیں جی ہم تو بالکل ابھی جو جا رہے ہیں، ہماری پارٹی جو چل رہی ہے، ہم جو اتحاد کا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے اس گلدستے کو ہم کبھی توڑنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ابھی جو ہے وہ ملک ٹریک کے اوپر چڑھا ہے، رن وے کے اوپر آیا ہے، بہت مشکلات سے نکل کر اب ملک کا جو ہے وہ دنیا میں نام ہونے جا رہا ہے. اب یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چل پڑا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا گلدستہ توڑا جائے، کوئی ایسا پھولوں کا ہار جو ہے اس کو گرا دیا جائے جس سے ملک پھر اسی دوبارہ واپس تباہی کے دہانے کی طرف پہنچ جائے. ملک صاحب آپ سے اس اعتبار سے بھی پوچھوں گا، مہنگائی میں 0.95% اضافہ ہوا ہے، 19 اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، 6 سستی ہوئی ہیں، اور چینی کی جو قیمت ہے وہ ڈبل سنچری مکمل کر چکی ہے. تو اس تناظر میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون اور اتحادی جو حکومت ہے وہ ٹھیک سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس بجٹ کو اگر آپ پڑھیں، ہمارے جو عثمان بھائی ہیں تجزیہ نگار وہ پڑھیں، اگر قوم اس کو دیکھے کہ بجٹ کے اندر جو پالیسیز گورنمنٹ نے دی ہیں وہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارے جو کام ہیں، سارے جو عمل ہے اسی کے اوپر ہو رہا ہے. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، جب یہ ساری چیزیں سستی ہوتی ہیں تو تب بھی یہی جماعت سستی کرتی ہے. اور اب جو اس کی مہنگائی کا جو پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ٹائم قوم کو نظر آ رہا ہے، یہ پریشر جو ہے یہ عارضی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری پالیسیز ہیں جس کے اوپر ابھی ورک آؤٹ ہو رہا ہے، یہ جب سامنے آئیں گی تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، مہنگائی کو اور کنٹرول کیا جائے گا. اسی طرح بجلی کے اوپر جو ابھی بھی 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک جو ہے وہ بورڈ میٹنگ ارینج کی اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ ڈیسیژن کیے ہیں. بجلی جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ سستی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے تو ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں کہ جی آج ہی ہم یہ ساری چیزیں کلوز کر دیں اور سستی کر دیں اور عوام کو جو ہے وہ بالکل سستا ترین لیول پر لے کر آ جائیں. تو یہ انشاءاللہ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جو اس دفعہ بجٹ بنا ہے، وہ بجٹ جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا، اس کی معیشت بہتر ہوگی اور اسی طرح چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ عثمان طاہر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، میڈم نگہت صاحبہ بھی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ راجہ صاحب بہت ویژن رکھتے ہیں. اب ملک جو ہے وہ سیٹل ہونے جا رہا ہے، ہوا نہیں ہے، ہونے جا رہا ہے. دیکھیں جیسے جنگ کے دوران آپ سب سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے دوران جو ہے آئی ایم ایف بورڈ نے ہمارا جو ہے وہ قرض جو ہے وہ اپروو کیا ہے. جی ملک صاحب، یہ ساری چیزیں جو
آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا, ایک جو مہنگائی کی سچویشن ہے اور جو بجٹ پیش ہوا, آپ موجودہ حکومت سے اتفاق کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے؟ جی میں ابھی ساری گفتگو سن رہی تھی. ابھی تو میں ایک بات کیٹیگوریکلی بڑی کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اتحادی ضرور ہے, لیکن ہمارے پاس نہ کوئی منسٹری ہے, نہ ہم کسی قسم کے فیصلوں میں ان کے ساتھ ہیں. میڈم آئینی عہدے تو سارے آپ کے پاس ہیں. اس لیے ساتھ نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم لوگ اس لیے ساتھ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. اس لیے اگر ہم آپس کی جنگ شروع ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں, تو باقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا انڈیا نے کس طرح حملہ کیا. اگر ہم یونائٹڈ نہ ہوتے, ہم ان کے ساتھ اتحادی نہ ہوتے, ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ مسئلے میں ہوتی, تو پھر کیا ہوتا؟ ہر علاقے کی مطلب سارے صوبوں کی الگ گورنمنٹس, ہر جگہ پرابلم پڑی ہوتی. تو ہم ان کے ساتھ اس لیے اتحاد کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہتی ہے, اس کو اکنامک کرائسس سے کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ جو بجٹ ہوا ہے اس میں بھی بلاول صاحب بولے ہیں, اس میں بھی ہمارے لوگ بولے ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا, اور اس میں کچھ تھوڑا سا انہوں نے ریفارمز کی. میڈم کیا صرف بولنے سے یہ بات کہنا کہ ہم ٹوٹلی اتحادی ہیں, اس وجہ سے ہمیں بھی بلیم کیا جا رہا ہے, تو اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گی. اچھا میڈم, ہم صرف اتحادی ملک کے لیے ہیں کہ ملک ہمارا سلامت رہے, اور اس کی سلامتی کے لیے ہم اتحادی ہیں. میڈم کیا صرف بولنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی کہ اس کے لیے کوئی پریکٹیکلی اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ میں چاہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے بجٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم بجٹ منظور ہونے میں گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن پھر انہوں نے ساتھ دے دیا. جی میڈم, اس میں انہوں نے کچھ چینجز کی جو انہوں نے کہا تھا, تو پھر آپ لوگوں نے مانی تو تب کیا تھا, ایسے تو نہیں کیا. چینجز ہوئی ہیں. یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے نا, جب پیپلز پارٹی ساتھ آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جی آپ سیدھے راستے پہ, جب آپ لوگ ٹریک سے ذرا ہٹتے ہیں تو وہ آپ کو کھینچ کے دوبارہ سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہٹ جائیں گے, اگر یہ آپ غلط کر رہے تو بڑی بات ہے. آپ نون لیگ کا ہاتھ پکڑ کے حکومت کروا رہے ہیں, یہ تو پھر کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ارلی الیکشن ہو جائے, پاکستان کی سلامتی کے لیے میں ہاتھ پکڑ کے کرنا پڑا, ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ کرنا ہم ضرور کریں گے. پاکستان ہمارے لیے سب سے اہم ہے اس وقت. کسی بھی پارٹی سے میں ایز اے پاکستانی بات کروں گی, میں ابھی بھی کئی باتیں جہاں ہم لوگوں کی پارٹی میں یہ بات ہے کہ ہم لوگ پارٹی میں جہاں غلط ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم بات اٹھاتے ہیں, اور ہمارے لیڈرز کی یہ خوبصورتی ہے جمہوریت جس کا نام ہے کہ وہ ہم سب کی بات سنتے ہیں. اگر ہماری پارٹی کے 90% لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ اتحادی کیوں ہیں, تو وہ سب بولڈلی بتاتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کی ایک خاص بات جو ہے مجھے اچھی لگتی ہے, میڈیا فرینڈلی ہیں سارے لوگ. ویسے میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, سچی بات. جی راجہ عثمان طاہر صاحب آپ سے آخری کوسچن اس حوالے سے پوچھوں گا, آزاد کشمیر میں بھی کیا سمجھتے ہیں 1 سال کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو اسی طرح پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہ حکومت بنوائے گی؟ سب سے پہلے تو ایسا میں تھوڑی سی آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ اگلے 3 سے 6 ماہ کے درمیان جو ہے صدر پاکستان کی تبدیلی ہونے والی ہے, اور پاکستان کی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ صدر پاکستان بننے والے ہیں, اور یہ بڑی اہم خبر ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال 2026 یعنی جولائی, اگلے سال جولائی میں آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے والے ہیں, اور جس طرح پی ٹی آئی نے وہاں میجارٹی حاصل کی تھی, اب جو پی ٹی آئی کی جماعت کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا, وہ سب کے سامنے ایک الگ ایک گروپ بنا, اور انہوں نے مل کے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ بھی اتحاد کر کے حکومت بنائی ہے. لیکن جو آنے والی صورتحال ہے, آپ کو پتا آزاد کشمیر میں جو صورتحال تبدیل ہوتی ہے وفاق کو دیکھ کے تبدیل ہوتی ہے. وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہو, تو خیال یہی کیا جاتا ہے کہ صوبوں میں یا آزاد کشمیر میں اسی کو سپورٹ کیا جائے, تاکہ جو فنڈز ہیں, جو مختلف اسکیمیں ہیں, وہ لوگوں کو بآسانی مل سکیں. تو یہ تو قبل از وقت ہے کچھ کہنا, لیکن فی الحال صورتحال یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ مل کے بنائے آنے والے الیکشن. اچھا, صدر پاکستان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسے مینوان تسلیم کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے باضابطہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے باضابطہ یہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. پوسٹ پر ہیں جی آپ یہ دیکھیں, کوئی نہ کوئی طریقہ دیکھیں, آئینی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ ایک فکسڈ اس کے لیے. اب اللہ نہ کرے زرداری صاحب کی صرف کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کی صحت کے کیا حالات ہیں, کچھ کبھی تو بہت ہی تکلیف میں ہوتے ہیں اور کبھی بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہٹایا جا سکے. نہیں, پیپلز پارٹی یہ جو بھی عمل ہوگا یہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا, اور پیپلز پارٹی
اس کو لیکن ایسا کچھ تسلیم کرے نظر گی آ تو ہی نہیں ہوگا۔ رہا، نہ وہ اتنی جلدی پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ بات، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ شازیہ مری نے بھی آپ نے کہا، ڈاکٹر نفیسہ شاہ، سب لوگ ہی نہیں اس طرح کی باتیں ایسا دیکھیں نا، اس ہمارے طرح کی ساتھ باتیں مشابہت ابھی نہ ہوئی ہے قبل از وقت اس طرح اور کی نہ باتیں کر. پبلک ہو ہی نہیں سکتی ہیں نا، یہ تو ہم آپ کو ذرائع کی یہ خبر بھی دے رہے بات ہیں۔ ہے. جی ہاں یہ تو مطلب ہمیں بھی اتنی تو ذرائع کی خبریں ساری وہ بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کو لانا چاہتے ہیں جی کس ہاں کو، جی ہاں لیکن بالکل بات یہ ہے کہ اس کو ہم نہیں، جب تک کوئی بات ہوتی نہیں ہے وی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ ٹھیک، دس. آپ کا پوائنٹ آ گیا ملک مہربان علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بے حد شکریہ. راجہ عثمان طاہر صاحب آپ اسٹوڈیوز میں آئے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر نگہت فاروق صاحبہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، بہت فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.